बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुल्क की सियासत किस जानिब गामज़न है, इन हालात में इमरान खान क्या प्लानिंग कर रहे हैं, इमरान खान का अगला इक़दाम पूरे सिस्टम को किस तरह हिला के रख देगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गर्मा गर्म खबरें हैं, जहाँ जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा है कि अदालतें वज़ारत दिफा से मिली हुई हैं। इस इंतहाई ख़तरनाक इल्ज़ाम पर बात होगी और बात की जानी चाहिए, इसकी वजाहत की जानी चाहिए, दोनों तरफ से इस पर बात होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की ईमान मज़ारी के हवाले से बयान पर वजाहत आई है, जिसे वकला कम्यूनिटी ने बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। इसके अलावा सैलाब और उसकी तबाहकारियों पर भी बात होगी, मगर पहले जिक्र हो जाए इमरान खान जेल में बैठे हुए बहुत ही गौर व फिक्र से, बहुत तरतीब के साथ ग्रेजुअली अपने सारे पत्ते खेलते चले जा रहे हैं। वो तसलसल के साथ अपनी पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन का बायकॉट किया, फिर कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला किया, फिर अपने अरकान को सेनेट की कमेटियों से भी मुस्ताफ़ी होने का कह दिया है। ये मामला किस जानिब बढ़ रहा है हर किसी के इल्म में है। इमरान खान बतदरीज इस सारे सिस्टम से पुल आउट कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। बहुत वसूख और यकीन से कहा जा सकता है कि इमरान खान जल्द ही अपने अरकान को पार्लियामेंट और असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने का भी कह सकते हैं, बल्कि यकीनन कहेंगे। अरकान असम्बली के हवाले से इमरान खान एक जहन बना चुके हैं। सबसे अहम सवाल ये है कि आया PTI खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी खैर बात कह देगी या नहीं। तो इस बारे में अभी यकीन से नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरे पास एक ख़बर मौजूद है जो इस जानिब इशारा कर रही है, वो मैं आगे जा के आपको बता देता हूँ। इमरान खान अपनी ये वाहिद हुकूमत भी ख़त्म करेंगे या नहीं, बहुत सारी चीज़ों का दारोमदार इमरान खान के इस फ़ैसले पे है। अलबत्ता इस बात के वाज़ेह इशारे मिल रहे हैं कि इमरान खान अली अमीन गंडापुर से छुटकारे की जानिब तेज़ी से बढ़ रहे हैं। फ़िल वक्त वो हुज्जत तमाम कर रहे हैं। इमरान खान को पता है कि अली अमीन ने KP असम्बली में अपना एक हमायती ग्रुप बना लिया हुआ है। इमरान खान को बहुत अच्छी तरह पता है, तमाम इत्तलात खान के पास मौजूद है। इस वक्त इमरान खान की पूरी कोशिश ये है कि अली अमीन गंडापुर को अवाम और उनके हामी अरकान असम्बली में मुकम्मल तौर पर एक्सपोज किया जाए। और जब भी इमरान खान की जेल में किसी रहनुमा या अपनी बहनों से ख़ास तौर पर मुलाकात होती है, तो उसमें आपने देखा होगा एक पूरा सीक्वेंस नज़र आता है गुफ्तगू का। जब भी अलीमा आपा बाहर आके बयान देती हैं तो वो बताती हैं, अली अमीन गंडापुर का नाम लेती हैं, अफ़गानिस्तान का ज़िक्र करते हैं, अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात का ज़िक्र होता है, पाकिस्तान से अफ़गान महाजरीन को उधर भेजे जाने की गुफ्तगू होती है। इन 3-4 पॉइंट्स पर ज़रूर गुफ्तगू होती है। अब तक इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को जितने भी अहकामात भिजवाए हैं, अली अमीन ने उनमें से किसी एक पर भी अमल नहीं किया। इससे साफ पता चलता है कि अली अमीन गंडापुर ने अपने मुस्तकबिल के हवाले से कोई ना कोई फ़ैसला कर लिया हुआ है। जब 2 कश्तियों में सवारी मुमकिन ना रही तो फिर उन्होंने किसी एक कश्ती में तो सवार होना ही था, और मेरा ख्याल है कि वो सवार हो चुके हैं या बस करीब करीब ही है सवार होने के। अभी वो कश्ती डगमगा रही है, इसलिए उनके पाँव नहीं पड़ रहे, बस पाँव पड़ जाएगा तो वो शायद कर जाए। इमरान खान किसी भी हतमी फ़ैसले से पहले अली अमीन गंडापुर को सियासी तौर पर कंगाल करना चाहते हैं। अली अमीन भी नहायत बेदर्दी से अपना तमाम तर सियासी असासा जो है वो तबाह किए चले जा रहे हैं। अब सिर्फ आखिरी फ़ैसले का इंतज़ार है। ये कब होगा, एग्ज़िट टाइम का तो पता नहीं, अलबत्ता कहा यह जा रहा है कि नवंबर से पहले होगा जो होगा। इमरान खान ने अली अमीन के लिए पूरा एक सरप्राइज़ तैयार कर रखा है, पूरा एक पैकेज बना के रखा हुआ है। बस देखते जाएं कि आगे आगे क्या होता है। इस हवाले से नाज़रीन मैं आपको ये इत्तला दे दूं कि इमरान खान आगे जो कुछ करने जा रहे हैं वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं है। लोग या बहुत हालात पर गहरी नज़र रखने वाले ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक बात कर रहे हैं कि इमरान खान असम्बलियों से पुल आउट कर लेगा। नहीं नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान ऐसा सरप्राइज़ देंगे जो किसी के भी वहमो गुमान में भी नहीं होगा, किसी के वहमो गुमान में नहीं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान के पार्टी ये समझ लें या फैमिली समझ लें, 2 लोगों को इसकी पूरी खबर है।
اس کی جزیات تک کا علم ہے، عمران خان وہ ڈسکشن ان دو کے ساتھ کر چکے ہیں کہ وہ اگلے 1-1.5 مہینے بعد کیا کرنے جا رہے ہیں، اور اس جانب تیزی سے عمران خان بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا ناظرین، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے وکیل ایمان مزاری کے خلاف ایسی عجیب و غریب زبان استعمال کی ہے جس نے عدالتی روایات کو روند کے رکھ دیا ہے۔ موجودہ عدالتی نظام اپنی اخلاقی ساکھ تو پہلے ہی کھو چکا ہے، اب انصاف کے منصب پر ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں نہ وکلاء کی عزت کی پرواہ ہے، نہ کسی اور کی، نہ اداروں کی۔ پورے ملک سے ایسے ہیرے چن کے اکٹھے کیے گئے ہیں جو انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک خاتون کو یہ کہنا کہ میں نے پکڑ لیا نا، پھر دیکھنا میں نے پکڑ لیا نا، ان الفاظ نے ناظرین ہر امن پسند شہری کو پریشان کر کے رکھ دی ہے۔ صرف وکلاء کو نہیں، ہر امن پسند، ہر مہذب شہری کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ اس پر رد عمل اتنا خوفناک آیا ہے کہ ان جج صاحب کو ان کی حمایت کرنے والے بھی جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ اس کا دفاع جو ہے وہ کرنے میں ان کو مشکلات درپیش آ رہی ہیں کہ یہ کیا کہہ دیا جج صاحب۔ اچھا ناظرین، انصاف کے منصب پہ براجمان ایسے ہی لوگ ہیں جو نظام کے خلاف جو نفرت ہے اس میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ نوجوانوں میں بڑھتے ہوئے غصے اور بے چینی کی وجہ اسی قسم کے طاقتور لوگ ہیں جنہیں اپنی پکڑ پر بڑا ناز ہے۔ اچھا ناظرین، چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے گزشتہ روز کے ریمارکس پر جو رد عمل آیا ہے اس نے انہیں قدرے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا ہے، جن کا کہنا ہے کہ میں تو بطور چیف جسٹس اور بڑا ہونے کے ناطے سمجھا رہا تھا، میری بات کو سیاق و سبات سے ہٹا کر کاٹ کر پیش کر کے طوفان کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اور جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا ہے کہ ایمان مزاری جو ہیں وہ میری بیٹیوں کی طرح ہیں، میں ایمان مزاری کو بچوں کی طرح سمجھا رہا تھا مگر وہ سمجھ ہی نہیں رہی تھی، عدالتی کارروائی ہوتی تو بچی کا کیریئر خراب ہو جاتا۔ اس پر جسٹس سرفراز ڈوگر کی وضاحت جو ہے ناظرین، وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ریمارکس پر غیر معمولی رد عمل نے انہیں آبویسلی وضاحت پر تو مجبور کیا ہے، اور لیکن ابھی بھی مطلب ان کی اکڑ جو ہے وہ جو کی توں ہے، مطلب ان کی وضاحت بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ملک کی 41 آئی تھنک نامور خواتین وکلاء نے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے رویے کی مذمت کی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے جسٹس سرفراز ڈوگر کی پرزور مذمت کرتے ہوئے ان کے رویے کو آمرانہ قرار دے دیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل سے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے انہیں عہدے سے ہٹانے کی درخواست کر دی ہے۔ اس کے بعد کراچی بار اور بلوچستان بار ایسوسی ایشن نے بھی ڈوگر صاحب کے رویے کی مذمت کی ہے، ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ خود ایمان مزاری نے بھی سرفراز ڈوگر کی وضاحت کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو چیف جسٹس صاحب نے بدتمیزی کی ہے اور مجھے کھلی عدالت میں کھلی دھمکی دی ہے، انہیں اپنے کیے پہ تو شرم نہیں آئی، اور آج پھر انہوں نے سیکسسٹ ریمارکس دیے ہیں۔ ایمان مزاری نے کہا کہ میں نہ تو ان کی بیٹی ہوں اور نہ ہی بچی، میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں۔ طوفان بدتمیزی کر کے اب کہتے ہیں برپا کر کے طوفان بدتمیزی برپا کر کے اب یہ کہتے ہیں کہ میری بات صحیح کوٹ نہیں کی گئی۔ اس سے اندازہ ناظرین لگایا جا سکتا ہے کہ بات کافی بڑھ گئی ہے، گل ود گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ بہتر ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب کوئی اگر مگر لگائے بغیر ایمان مزاری سے غیر مشروط معافی مانگ لیں، باقی ان کی مرضی، میرا تو صرف مشورہ ہی ہے۔ دوسری طرف ایمان مزاری کے خاوند ایڈوکیٹ ہادی چٹھا نے انکشاف کیا ہے کہ عدالت میں وکلاء سے بدتمیزی جسٹس سرفراز ڈوگر کا پرانا وتیرہ ہے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر نے گزشتہ برس ہائی کورٹ ملتان بینچ میں ایک وکیل کو الو کا پٹھا کہہ دیا تھا، جس پر وکلاء کے شدید احتجاج پر جج صاحب کو نہ صرف بار روم میں جا کے معذرت کرنا پڑی تھی بلکہ ٹرانسفر بھی ہو گئے تھے بعض۔ اچھا ناظرین، عمران خان اور بشرا بی بی کی طرف سے توشہ خانہ 2 کیس میں بریت کی درخواستیں جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی متفرق درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے۔ یہ توشہ خانہ 2 کیس کیا ہے، اس بارے میں اتنا جان لیں ناظرین کہ توشہ خانہ کے انہی الزامات کے تحت عمران خان کو اکتوبر 2022 میں اسمبلی رکنیت سے نااہل کر پہلی بار سزا دی گئی، الیکشن کمیشن نے یہ کام کیا تھا۔ پھر جج ہمایوں دلاور نے انہی الزامات کے تحت
5 اگست 2023 کو دوسری بار سزا سنائی، پھر جج بشیر نے 31 جنوری 2024 کو تیسری بار سزا سنائی۔ عمران خان کو توشہ خانہ کے معاملے میں 3 بار سزا سنائی جا چکی ہے، اب چوتھی بار سزا سنانے کی تیاری کی جا رہی ہے، جس کے خلاف ہائی کورٹ میں ایک بار پھر درخواست دائر کی گئی ہے، مگر ہائی کورٹ ابھی تک کیس سننے سے انکاری ہے۔ ناظرین، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی پر الزام ہو کہ اس نے 100 روپے چوری کیے ہیں، تو بجائے 100 روپے چوری کیس کا ایک ہی کیس چلایا جائے، اس کو پہلے یہ کیا جائے کہ پہلے ہم اس کا 10 روپے کا کیس، پھر 10 روپے کا کیس، پھر 10 روپے کا کیس، اس طرح ہم 10 کیس بنا کر 100 روپے کا کیس چلائیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، تاکہ 10 روپے کی ہر 10 کیس ہوں، 10 سزائیں ہوں، 10 مختلف معاملات ہوں، پھر 10 جگہ پہ ضمانت کروانی پڑے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ناظرین، جو آج کی بڑی خبر ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے مسنگ پرسنز کے کیس میں بڑے اہم ریمارکس دیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مسنگ پرسنز کے مقدمات کے لیے اس ہائی کورٹ کا لارجر بینچ تھا، وہ بھی ٹوٹ گیا ہے۔ اب ہماری کورٹ کتنا ڈرتی ہے کہ دوبارہ لارجر بینچ ہی نہیں بنایا، کتنا ڈرتے ہیں کہ کیس کورٹ میں آئے گا تو وزارت دفاع کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ عدالتیں تو وزارت دفاع کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، سب سے خطرناک جملہ انہوں نے کہا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے وفاقی حکومت کے نمائندہ سے پوچھا کہ اتنے زیادہ مسنگ پرسنز کی فیملی کو 50 لاکھ روپے کہاں سے دیں گے؟ IMF سے امداد لے کر دیں گے؟ بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنہیں دہشت گرد کہتی تھی، جنہیں ریاست دہشت گرد کہتی تھی، اب ان کو معاوضے کی رقم ادا کی جائے گی۔ جیسے محسن اختر کیانی نے کہا کہ جن لوگوں کو شہریوں کے اغوا پر پروسیکیوٹ کیا جانا چاہیے تھا، انہیں بچانے کے لیے ریاست لوگوں کو پیسے ادا کر رہی ہے۔ جیسے محسن اختر کیانی نے سیکٹری داخلہ کو جبری گمشدہ عمر عبداللہ کی فیملی کو وفاقی حکومت کی پالیسی کے مطابق 50 لاکھ روپے کا امدادی چیک جاری کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ چیک جاری نہ ہونے کی صورت میں ایڈیشنل سیکٹری داخلہ کو 26 ستمبر کو ذاتی حیثیت میں عدالت میں طلب کر لیا۔ اچھا ناظرین، برسبیل تذکرہ کل میں سن رہا تھا، رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے ڈنکے کی چوٹ پہ، مطلب ڈرتے نہیں ہیں، بڑا دلیر، ایسے دلیر لیڈر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو اور ہم میں سے سب کسی کو بھی اقتدار کی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہم اقتدار آنا جانا اس سے خوفزدہ نہیں ہے، لیکن ہم اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ میں اور تو کچھ نہیں کہنا چاہتا، رانا ثناء اللہ صاحب نئے آپ سینیٹر بننے ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ کو اقتدار کی پرواہ ہونی بھی نہیں چاہیے۔ آپ کو جس طرح اقتدار ملا ہے، آپ تو ماشاءاللہ ان 2 یا 3 لوگوں میں سے تھے جنہوں نے فارم 47 پر MNA بننے سے شروع میں انکار کر دیا تھا، لیکن وہ انکار اب زیادہ دیر برقرار خیر نہیں رکھ سکے۔ لیکن جس طرح سے مفت میں آپ کو اقتدار ملا تھا تو چلا بھی جائے گا تو ٹھیک ہے، مطلب آپ اگلے الیکشن کی تیاری کر لیجئے گا۔ مجھے وہ ایک بات یاد آ جاتی ہے کہ ایک نشئی جو ہے وہ مسجد سے کوئی نیا جوتا اٹھا لاتا ہے اور وہ اگلے دن جو ہے وہ بازار میں بیچنے چلا جاتا ہے، تو بندہ پوچھتا ہے کتنے کا؟ کہتا ہے جی بس ایک پڑی دے دو۔ کہتا ہے نہیں پڑی شوڑی میں نہیں دیتا، بتاؤ کتنے کا ہے؟ کہتا ہے 5000 روپے کا۔ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، تو میں ذرا پہن کے دیکھ لوں؟ کہتا ہے ہاں چیک کر لیں، پہن کے دیکھ لیں۔ تو وہ بندہ جو ہے وہ جوتا پہن لیتا ہے اور اپنا جوتا ہاتھ میں پکڑتا ہے اور وہ دوڑ لگا دیتا ہے۔ وہ نشئی ہے بیچارہ، کتنی دیر تک اس کا پیچھا دوڑتا، تھوڑی دیر تک اس کا پیچھا کرتا ہے، پھر واپس آتا ہے۔ تو اس کا دوست پوچھ رہا ہے کہ یار کتنے کا جوتا بیچا ہے؟ کہتے ہیں جننے دا لیا سی اونے دا ہی بیچ دیتا ہے۔ تو بھائی جان رانا صاحب دا گریٹ، آپ نے بھی جتنے کا اقتدار لیا تھا اتنے کا ہی دے دینا ہے آپ نے، آپ کا کیا پلے سے کیا جانا ہے آپ کا۔ اچھا ناظرین، بہرحال سیلاب ناظرین ایک مستقل ایک لگتا ہے کہ عذاب بن کے نہ جانے کب تک ہمیں ڈراتا رہے گا، کتنے مہینے ہمارے اعصاب پر چھایا رہے گا۔ بہت ہی مشکل وقت ہے جو ہم مختلف علاقوں میں دیکھ رہے ہیں۔ کئی جگہ پہ تو پاکستان کے لوگوں کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ پنجاب بہت بڑے حصے میں سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، سندھ کو ڈبونے کے لیے یہی سیلاب تیار ہے۔ 7 سے 8 لاکھ آبادی والا جلال پور، پیر والا،
میں ایک انسانی المیہ جنم لے رہا ہے یا لے چکا ہے، جہاں ہزاروں یا شاید لاکھوں لوگ سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ اور فوری ضرورت جو ہے وہ کشتیوں کی ہے۔ خوراک ختم ہو چکی ہے، موبائل فون ڈیڈ ہو چکے ہیں، لوگ چھتوں پر بیٹھے کشتیوں کے منتظر ہیں، امداد کے منتظر ہیں۔ ہنگامی بنیادوں پر ریسکیو آپریشن چاہیے، مگر حکومت جو ہے وہ مکمل طور پہ غائب ہے۔ یہاں پہ آپ کو فوج کے جوان نظر آتے ہیں، یا الخدمت کے رضاکار نظر آتے ہیں، یا دوسری جو پرائیویٹ تنظیمیں ہیں وہ کہیں آپ کو کام کرتی نظر آتی ہیں۔ متاثرین کے مطابق ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کے لیے پنجاب حکومت کی 20 سے 30 کشتیاں موجود ہیں۔ ان میں سے بھی اکثر کشتیوں کے انجن نہیں ہیں۔ جب سیلاب یہاں تک پہنچا تھا تو یہاں پہ کل یعنی ایک سرکاری افسر بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ 12 کشتیاں موجود تھیں، جن میں سے 9 کے انجن خراب تھے۔ 2 دن پہلے تک کسی نے یہ زحمت گوارا نہیں کی کہ ان کشتیوں کے انجن جو ہے وہ چیک ہی کر لیے جائے۔ کچھ کے ڈرائیورز نہیں تھے۔ ہر گھنٹے بعد پانی کی سطح میں 2 سے 3 انچ اضافہ ہو رہا ہے۔ جن لوگوں کو پانی سے نکال لیا گیا ہے ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ پنجاب حکومت جو ہے وہی نمائشی کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ گزشتہ روز سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب صاحبہ جلال پور پیروالا گئیں، جہاں سرکاری افسران اور چند وہ نون لیگیوں سے ملی۔ وہاں پر نواز شریف اور مریم نواز زندہ باد کے نعرے لگاتی رہیں۔ ہمارے پنجاب کے وزیر تعلیم صاحب بھی نعرے لگاتے رہے وہاں پہ، نواز شریف زندہ باد۔ خدا کا نام لو، ان حالات میں کسی کا نعرہ لگانا یعنی کتنا برا لگتا ہے۔ میں پتہ نہیں اپنی تمام تر اندر سب کچھ اکٹھا کر لوں، اپنی منفی قوتیں اکٹھا کر لوں، میں تو ان حالات میں ایک بات بھی ایسی نہ کر پاؤں۔ میں اب ذاتی طور پہ کہہ سکوں ایک بات ایسی نہ کر پاؤں۔ اور یہ مریم نواز صاحب یہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ نعرے لگوا کے گئیں، اپنی ویڈیو بنوائی ہے، ایک بندے کو ڈانٹا ہے، پولیس والے کو ڈانٹا ہے، واپس چلی آئی۔ سوشل میڈیا پر سب کچھ قوم کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، مجھے سیلاب کے متاثرین کی یہ بدحالی دیکھ کے اشرف جاوید کے کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں۔ آنکھوں سے خواب ہاتھ سے اسباب لے گیا، سب کچھ بہا کے ساتھ میں سیلاب لے گیا، نکلا کناروں سے تو قیامت کی چال تھی، آیا جو رہ میں بنجر و شاداب لے گیا، ممکن نہیں کہ ناؤ کسی گھاٹ جا لگے، ساحل کو بھی لپیٹ کے گرداب لے گیا، پھر یوں ہوا کہ پانی سروں سے گزر گیا، دریا پکڑ کے ہاتھ تہہ آب لے گیا۔ ناظرین، ڈوبتا ہوا پنجاب دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ اگر کووڈ کے وقت عمران خان، ثانیہ نشتر اور ڈاکٹر فیصل سلطان کی جگہ یہ آج کے حکمران ہوتے تو پاکستان کا حشر کیا ہوتا۔ ناظرین، سیلاب سے کسان پریشان، منڈیاں ویران اور مہنگائی کا نیا طوفان آ رہا ہے۔ پنجاب میں سیلابی آفت نے زرعی معیشت کی بنیادیں تک ہلا کے رکھ دی ہیں۔ ابتدائی تخمینے کے مطابق سیلاب سے 21 لاکھ ایکڑ سے زائد پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ چاول کی 9,71,000 ایکڑ، کپاس کی 1,11,000 ایکڑ، مکئی کی 1,86,000 ایکڑ اور گنے کی 2.25 لاکھ ایکڑ، چارے کی 4 لاکھ بلکہ اس سے بھی زیادہ 5-6 لاکھ ایکڑ اور سبزیوں کی 1.25 لاکھ ایکڑ سے زیادہ فصل جو ہے وہ برباد ہو چکی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ صرف قدرتی آفت نہیں ہے بلکہ حکومتی نااہلی اور بروقت اقدامات کی کمی ہے، جس نے تباہی کو کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ زرعی ماہرین اگلے 1 سال کے دوران بدترین غذائی بحران کی پیشگوئی کر رہے ہیں۔ سیلاب والی کارروائی تو چند ہفتے پہلے کی تھی، مگر پنجاب میں گندم کا بحران ابھی سے سر اٹھا رہا ہے۔ حالانکہ گندم کی پچھلی فصل جو ہے وہ تو سیلاب سے متاثر نہیں ہوئی تھی نا، آپ کو پتہ ہی ہے کس کی وجہ سے متاثر ہوئی تھی۔ پھر گندم کا بحران کس لیے ہے؟ یہ سیدھا مس مینجمنٹ اور بیڈ گورننس کی وجہ سے ہے۔ کسان سے 2,000 روپے من خریدی جانے والی گندم ابھی سے 4,000 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ خیال ہے کہ یہ 5,500 سے 6,000 روپے من تک جائے گی۔ ایسا ہو گیا تو پھر شہروں میں روٹی 40 سے 50 روپے کی ملے گی۔ اچھا ناظرین، آپ کو حیرت نہیں ہو رہی کہ ملک کا بیشتر حصہ جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، اور ہمارے محترم وزیر اعظم قطر چلے گئے
اور مطلب ایک تو ان کے بیرونی دورے ویسے ہی مطلب دیکھ کے انسان کا جی جو ہے اتنا خوش ہوتا ہے جب وہ عالمی رہنماؤں کے ساتھ جہاں پر بھی جاتے ہیں ان کے ساتھ اپنی فرینکنس شو کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ بندہ کیا کہے، ان کو کون سمجھائے کہ ڈپلومیٹک لیول پہ یہ بہت ہی معیوب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی شخص آپ سے ہاتھ نہیں ملا رہا لیکن آپ فرینکنس شو کرنے کے لیے اپنی بے تکلفی دکھانے پہ مصر ہوتے ہیں. کبھی آپ دوسرے لیڈر کے، دوسرے سربراہ مملکت کے گال تھپ تھپانے لگ جاتے ہیں، کبھی اس کو اپنا بچپن کا کلاس فیلو شو کرنے کے لیے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، کبھی چلتے چلتے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاتھ قابو نہیں آتا پھر کندھے سے کندھا ملا لیتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب خدا کے لیے نہ ایسا کیا کریں. میں بہت اخلاص کے ساتھ آپ کو مشورہ دیتا ہوں، بہت اخلاص کے ساتھ. پہلی بات تو یہ کہ لوگ آپ کو وزیر اعظم بڑی مشکل مطلب کیسے آپ کرتے ہیں، آپ کم از کم بہیو ہی وزیر اعظم کی طرح کر لیا کریں. بہت مضحکہ خیز لگتا ہے. اب وہ آپ کا قطر جانا ہی بہت عجیب لگ رہا ہے، لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا. اس سے پہلے جب یاد ہے ناظرین سیلاب پنجاب میں تباہ کاریاں مچا رہا تھا تو وزیر اعلیٰ اپنے تمام خاندان اور وزراء کی فوج لے کر 10 دن تک جاپان اور تھائی لینڈ میں بیٹھی ہوئی تھی. اب سیلاب سندھ میں پہنچا ہے تو صدر مملکت آصف زرداری صاحب جو ہے وہ اپنے بیٹے بلاول کے ہمراہ 10 دن کے لیے چین جا رہے ہیں. ناظرین دنیا کا کون سا ملک ایسا ہوگا جس کے حکمران اتنے کٹھن حالات میں، جب ملک ایک اتنی بڑی آفت سے گزر رہا ہے، قیامت صغریٰ سے گزر رہا ہے، تو اس کے حکمران اس طرح عام آدمی کے دکھ درد سے کٹے ہوئے ہوں، یہ احساس ہی نہ ہو، غیر ملکی دورے کر رہے ہیں. اب کہہ دیا جائے گا جی غیر ملکی دورہ بھی ضروری ہے لیکن 4 دن بعد میں کر لینا. کون سی ایسی قیامت ہے جو آج ہی کرنا ہے؟ ملک میں قیامت ٹوٹی ہوئی ہے. ناظرین اسد عباس اسد صاحب کے 2-4 اشعار سن لیں. کتنی مشکل میں ہیں ساکنان شہر، کیا سنائیں تمہیں داستان شہر. کتنی مشکل میں ہیں ساکنان شہر، کیا سنائیں تمہیں داستان شہر. ایک روٹی ملے ورلڈ کپ کی طرح، ایک روٹی ملے ورلڈ کپ کی طرح، دیکھو یہ ہیں میرے حکمران شہر. بھوک کھانے لگی کتنے بچے یہاں، کتنے بے حس ہیں یہ تاجران شہر. ڈگریاں لے کے پھرتا ہوا مر گیا، ڈگریاں لے کے پھرتا ہوا مر گیا، ماں کا لخت جگر نوجوان شہر. وقت کرنے لگا ہے صد فیصلے، وقت کرنے لگا ہے صد فیصلے، کتنی غفلت میں ہیں اہلیان شہر، کتنی غفلت میں ہیں اہلیان شہر. ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.